दोस्तों, एक बुजुर्ग ने सवाल पूछा कि बेटा, मेरी उम्र 70 साल हो गई है और घुटनों में शदीद दर्द है। मैं मजबूरी में कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ता हूँ, लेकिन जब लोग मस्जिद में मुझे टोकते हैं तो डर लगता है कि कहीं मेरी जिंदगी भर की कमाई और ये बुढ़ापे की इबादत ज़ाया तो नहीं हो रही। दोस्तों, ये सिर्फ उन बुजुर्ग का सवाल नहीं है, बल्कि आज हमारे हर दूसरे घर और हर मस्जिद का एक बड़ा मसला बन चुका है। क्या आप जानते हैं कि कुर्सी पर नमाज पढ़ने के कुछ ऐसे असूल हैं जो अगर गलत हो जाएं तो नमाज सिरे से होती ही नहीं। आज की इस वीडियो में हम आपके तमाम परेशान कुन सवालों के जवाब देंगे। जैसे कि सवाल नंबर 1 है, क्या कुर्सी को सफ के अंदर रखना चाहिए या कोने में? सवाल नंबर 2 है, कुर्सी के पाए कहाँ होने चाहिए ताकि पीछे वाले नमाजी को तकलीफ ना हो? सवाल नंबर 3 है कि अगर कोई खड़ा हो सकता है लेकिन सजदा नहीं कर सकता तो क्या वो शुरू से ही कुर्सी पर बैठ सकता है? और सवाल नंबर 4 है कि क्या कुर्सी के आगे मेज या तख्ता रख कर उस पर माथा टेकना जायज़ है या जहालत? भाइयों, ये वीडियो आपकी ज़िंदगी की सबसे अहम वीडियो साबित होने वाली है, क्योंकि हमने कुरान और सुन्नत की रोशनी और जय्यद उलमाए किराम के मुत्तफ़िका फतावा के मुताबिक 5 ऐसे ज़रूरी और निहायत ही अहम पॉइंट्स तरतीब दिए हैं जिनको समझना हर नमाजी के लिए फ़र्ज़ के दर्जे में ज़रूरी है। अगर आपने इनमें से एक भी गलती की तो आपकी बरसों की मेहनत ख़तरे में पड़ सकती है। लेकिन दोस्तों, इन 5 सबसे ज़रूरी और अहम पॉइंट्स में से तीसरा और चौथा पॉइंट वो है जिसमें 90% नमाजी नादानी में सख्त गुनाहगार हो रहे हैं। वो गलती क्या है जो आपके पड़ोसी नमाजी की नमाज भी ख़राब कर देती है, वो मैं आपको वीडियो के दरमियान में बताऊंगा। इसे मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये आपके पूरे मोहल्ले की नमाजों का मामला है। तो चलें पहले पॉइंट से आगाज़ करते हैं कि इस्लाम में माजूरी की हालत में नमाज का असल हुक्म क्या है। भाइयों, पहले पॉइंट्स की तफसील में जाने से पहले एक लम्हे के लिए रुकें और अपने गिरदो नवाह का जायज़ा लें। क्या आपने कभी सोचा है कि हम साल हा साल से एक ही तरीके पर नमाज पढ़ रहे होते हैं और हमें लगता है कि हम अल्लाह को राज़ी कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि हम सिर्फ एक वर्जिश कर रहे हों। नमाज की मिसाल दोस्तों एक ऐसे ताले की है जिस पर चाबी के दंदान बिल्कुल दुरुस्त होने चाहिए। अगर एक भी कट गलत हुआ तो ताला नहीं खुलेगा। बिल्कुल इसी तरह कुर्सी पर नमाज पढ़ने के ये जो 5 पॉइंट्स मैं बताने लगा हूँ, ये इस ताले के वो दंदान हैं जिनमें से एक भी गलत हुआ तो वो 70 साल की इबादत, वो तहज्जुद, वो आंसू, सब के सब एक तकनीकी गलती की नज़र हो सकते हैं। आजकल हमारी मस्जिदों में कुर्सियों की तादाद बढ़ती जा रही है, लेकिन इल्म कम होता जा रहा है। हमने कुर्सी को एक फर्नीचर समझ लिया है, जबकि ये अल्लाह के हजूर खड़े होने का एक मुतबादिल रास्ता है। क्या आप जानते हैं कि वो एक ऐसी कौन सी खामोश गलती है जो आप कुर्सी पर बैठकर करते हैं और आपके बराबर में खड़ा हुआ तंदुरुस्त नमाजी जो बिल्कुल सही नमाज पढ़ रहा है, उसकी नमाज भी आपकी वजह से खतरे में पड़ जाती है। आपकी एक गलती सिर्फ आपको नहीं बल्कि आपके साथ खड़े पूरे भाइयों की जमात को मुतासिर कर सकती है। दोस्तों, ये कितना बड़ा बोझ है जो हम अनजाने में अपने कंधों पर उठाए फिर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि ये वीडियो आपकी ज़िंदगी की सबसे अहम वीडियो साबित होने वाली है। अब अपने जहन को बिल्कुल खाली कर लें और उन हकाइक के लिए तैयार हो जाएं जो शायद आपने इससे पहले कभी नहीं सुने होंगे। दोस्तों, पहला पॉइंट है कुर्सी की जगह कोने में या सफ के अंदर। भाइयों, अब आते हैं अपने पहले और सबसे अहम पॉइंट की तरफ, जिसकी वजह से अक्सर हमारी मस्जिदों में बहस छिड़ जाती है। सवाल यह है कि अगर आप कुर्सी पर नमाज पढ़ रहे हैं तो वो कुर्सी होनी कहाँ चाहिए? क्या आपको बिल्कुल कोने में जाकर बैठना चाहिए या आप बाकी नमाजियों के साथ सफ़ के बीच में बैठ सकते हैं? अक्सर लोग ये समझते हैं कि कुर्सी एक इजाफी चीज़ है, इसलिए इसे सफ़ से अलग थलग किसी कोने में होना चाहिए ताकि दूसरों को तंगी ना हो। लेकिन भाइयों, यहाँ हम एक बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं। इस्लाम हमें जोड़ने का दीन है, तोड़ने का नहीं। कुरान पाक में अल्लाह ताला सूरह सफ़ की आयत नंबर 4 में फरमाता है, बेशक अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत करता है जो उसकी राह में सफ़ बस्ता होकर लड़ते हैं, गोया वो एक सीसा पिलाई हुई दीवार है। दोस्तों, इस आयत से हमें यह सबक मिलता है कि नमाज की सफ़ में कोई भी दरार या खला अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। अब अगर आप कुर्सी को सफ़ से दूर कोने में रख देंगे तो आप उस दीवार का हिस्सा नहीं रहेंगे। फ़िक़्ह की मुस्तनद किताबों जैसे फतावा आलमगीरी में साफ लिखा है कि सफ़ों के दरमियान खाली जगह छोड़ना मकरूह यानी नापसंदीदा है, क्योंकि वहाँ शैतान जगह बना लेता है।
اس لیے سچی اور درست بات یہ ہے کہ جہاں تک صف مکمل ہو چکی ہو آپ اپنی کرسی بالکل اس کے ساتھ رکھیں۔ آپ کو کونے میں جا کر اکیلے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ باقی بھائیوں کے ساتھ مل کر صف کا حصہ بنیں۔ اگر آپ دور بیٹھیں گے تو آپ صف کا تسلسل توڑنے کا گناہ اپنے سر لیں گے۔ لیکن بھائیوں، یہاں ایک ایسا موڑ آتا ہے جہاں اکثر نمازی الجھ جاتے ہیں۔ اگر آپ صف کے بیچ میں کرسی رکھ دیں تو کیا آپ کے برابر والے نمازی کو آپ کی وجہ سے تنگی نہیں ہوگی؟ کیا آپ کے کرسی پر بیٹھنے سے صف ٹیڑھی نہیں ہو جائے گی؟ یہ وہ ڈر ہے جو لوگوں کو کونے میں جانے پر مجبور کرتا ہے۔ مگر رکیے، اس تنگی اور صف کے ٹیڑھے ہونے کا حل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایسی پیاری حدیث میں چھپا ہے جو آپ کو حیران کر دے گی۔ وہ طریقہ کیا ہے جس سے آپ صف کے بیچ میں بھی بیٹھیں گے اور کسی دوسرے کو 1 انچ کی تنگی بھی نہیں ہوگی؟ یہ راز میں آپ کو اگلے پوائنٹ میں بتاؤں گا، کیونکہ وہاں ہم کرسی کے پایوں یعنی ٹانگوں کی اس پوزیشن کی بات کریں گے جو 99% لوگ غلط رکھتے ہیں اور اپنے پیچھے والے نمازی کا سجدہ خراب کر دیتے ہیں۔ دوستو، دوسرا پوائنٹ ہے کہ کرسی کے پائے کہاں ہوں، صف کی سیدھ کا اصل راز کیا ہے؟ بھائیوں، پہلے پوائنٹ میں ہم نے یہ تو سمجھ لیا کہ ہمیں صف کے بیچ میں ہی بیٹھنا ہے، لیکن اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کرسی رکھی کیسے جائے؟ اگر آپ کرسی کے اگلے پاؤں باقی نمازیوں کے برابر رکھیں گے تو آپ کی کمر صف سے پیچھے نکل جائے گی، اور اگر آپ کرسی کو بہت زیادہ آگے کر دیں گے تو آپ کے پیچھے والے نمازی کو سجدہ کرنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی۔ یہ وہ الجھن ہے جس کی وجہ سے اکثر مسجدوں میں نمازی ایک دوسرے سے ناراض ہوتے ہیں۔ اس الجھن کو دور کرنے کے لیے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت کو دیکھنا ہوگا جو صفوں کو برابر رکھنے کے بارے میں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی صفوں کو برابر کرو، کیونکہ صفوں کا برابر کرنا نماز کے قائم کرنے میں سے ہے۔ دوستو، یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 723 ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو صف کیسے برابر ہوتی ہے؟ ہمارے بزرگوں اور فقہا نے بتایا ہے کہ صف کی برابری کا دار و مدار ایڑیوں پر ہوتا ہے، یعنی آپ کے پاؤں کی پچھلی ایڑیاں ایک لائن میں ہونی چاہیے۔ یہی اصول کرسی پر بھی لاگو ہوگا۔ بہت غور سے سنیں، کیونکہ یہاں 90% لوگ غلطی کرتے ہیں۔ جب آپ کرسی پر نماز پڑھیں تو آپ کو اپنی کرسی کے پچھلے 2 پائے یعنی کہ بیک لیگز ان نمازیوں کی ایڑیوں کے برابر رکھنی ہے جو آپ کے دائیں اور بائیں کھڑے ہیں۔ جب آپ کرسی کے پچھلے پائے لائن میں رکھیں گے تو آپ کی کمر اور آپ کا جسم بالکل ویسے ہی صف کے اندر رہے گا جیسے باقی کھڑے ہونے والے نمازیوں کا ہوتا ہے۔ اس طرح نہ تو آپ صف سے باہر نکلیں گے اور نہ ہی پیچھے والے نمازی کو تکلیف ہوگی۔ اگر آپ نے کرسی کے اگلے پائے لائن میں رکھے تو آپ کا جسم صف سے پیچھے ہو جائے گا اور آپ کا یہ عمل صف کو توڑنے کے زمرے میں آئے گا، جس سے آپ کے ساتھ والے نمازیوں کی نماز بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ لیکن بھائیوں، بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ایک اور بہت بڑی غلط فہمی ہے جو ہمارے ذہنوں میں گھر کر چکی ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ چونکہ وہ سجدہ زمین پر نہیں کر سکتے، اس لیے انہیں شروع سے لے کر آخر تک کرسی پر ہی جمے رہنا چاہیے۔ کیا یہ سچ ہے؟ کیا وہ شخص جو تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے، اس کا شروع سے کرسی پر بیٹھ جانا اس کی نماز کو برباد کر سکتا ہے؟ دوستو، یہ وہ تیسرا پوائنٹ ہے جو آپ کے ہوش اڑا دے گا، کیونکہ اس میں ہم قیام یعنی کھڑے ہونے کی اس اہمیت پر بات کریں گے جس کا ذکر قرآن میں بار بار آیا ہے۔ کیا آپ کی تھوڑی سی سستی آپ کے فرض کو ضائع کر رہی ہے؟ یہ ہم جانیں گے اگلے پوائنٹ میں۔ اسے بالکل مس مت کیجیے گا، کیونکہ یہ آپ کی پوری عمر کی نمازوں کا معاملہ ہے۔ دوستو، تیسرا پوائنٹ ہے کہ کیا شروع سے بیٹھنا جائز ہے، قیام کا وہ فرض جو ہم بھول گئے۔ تو بھائیوں، اب جو بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں اسے بہت دل لگا کر سنیے گا، کیونکہ یہ آپ کی محنت اور نیت کے قبول ہونے کا معاملہ ہے۔ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جیسے ہی کوئی بزرگ یا گھٹنوں کے درد کا مریض مسجد میں آتا ہے، وہ سیدھا کرسی پر بیٹھ جاتا ہے اور اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر دیتا ہے۔ بظاہر یہ ایک چھوٹی سی بات لگتی ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ کے اندر تھوڑی دیر کھڑے ہونے کی طاقت ہے اور پھر بھی آپ بیٹھ کر نماز شروع کرتے ہیں تو آپ کی نماز سرے سے ہوگی ہی نہیں۔ دین اسلام میں نماز کے اندر قیام یعنی کھڑے ہونا ایک فرض ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238 میں واضح حکم دیتا ہے، اور اللہ کے حضور ادب کے ساتھ کھڑے رہا کرو۔ اب مسئلہ یہاں آتا ہے،
ہم میں سے بہت سے بھائی ایسے ہیں جن کے گھٹنوں میں درد تو ہے جس کی وجہ سے وہ سجدہ نہیں کر سکتے، لیکن وہ اللہ کے فضل سے اتنی ہمت رکھتے ہیں کہ 2 سے 4 منٹ تک کھڑے رہ سکیں۔ فقہ کا ایک بہت بڑا اصول ہے جو فتاوی شامی جیسی مستند کتابوں میں درج ہے کہ جس شخص کو جتنے فرض پر قدرت ہو اس پر اتنا ادا کرنا لازم ہے۔ اس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ مسجد تک چل کر آ سکتے ہیں تو آپ نماز کے شروع میں اللہ اکبر کھڑے ہو کر کہنے کے بھی پابند ہیں۔ اگر آپ کھڑے ہو کر ثنا پڑھ سکتے ہیں، فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، تو آپ کو اتنی دیر کھڑے رہنا ہوگا۔ جب آپ کو محسوس ہو کہ اب درد برداشت سے باہر ہے یا آپ گر جائیں گے، تب اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ کرسی پر بیٹھ جائیں۔ بغیر کسی ٹھوس مجبوری کے صرف سستی یا آرام کی خاطر شروع سے ہی کرسی پر جم جانا آپ کے اس قیام والے فرض کو ضائع کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ ہماری نیتوں کو بھی دیکھتا ہے اور ہماری ہمت کو بھی۔ اگر جسم میں جان ہے تو اس وقت تک کھڑے رہیں جب تک ہمت جواب نہ دے جائے۔ لیکن بھائیو، یہاں ایک اور بہت بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے۔ فرض کریں کہ ایک بندہ بالکل بھی کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ کرسی پر بیٹھ کر ہی نماز پڑھ رہا ہے۔ اب سجدہ کرتے وقت وہ کیا کرے؟ کیا وہ صرف اشارہ کرے یا اسے اپنے سامنے کوئی میز یا تختہ رکھنا ہوگا جس پر وہ اپنا ماتھا ٹیک سکے؟ دوستو، یہ چوتھا پوائنٹ اتنا چونکا دینے والا ہے کہ اسے سن کر بہت سے لوگوں کو اپنی برسوں کی غلطی کا احساس ہوگا۔ کیا وہ لکڑی کا تختہ جس پر ہم ماتھا ٹیکتے ہیں ہماری نماز میں رکاوٹ بن رہا ہے؟ کیا اسلام نے ایسی کسی چیز کا حکم دیا ہے یا یہ ہماری اپنی بنائی ہوئی ایک نئی رسم ہے؟ اس کی حقیقت جاننے کے لیے اگلا پوائنٹ مس مت کیجیے گا، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سب سے زیادہ جہالت دیکھنے کو ملتی ہے۔ دوستو، چوتھا پوائنٹ ہے سجدے کے لیے تختہ یا میز، حقیقت یا جہالت۔ بھائیو، اب ہم اس بات پر آتے ہیں جو آج کل ہماری مسجدوں میں ایک فیشن کی طرح پھیل گئی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سی کرسیوں کے آگے ایک چھوٹا سا لکڑی کا تختہ یا ڈیسک لگا ہوتا ہے، یا کچھ لوگ اپنے سامنے ایک میز رکھ لیتے ہیں تاکہ سجدہ کرتے وقت اس پر ماتھا ٹیک سکیں۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ ہم سجدے کی جگہ تلاش کر رہے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ شرعی طور پر اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور یہ عمل ہماری نماز کو مشکوک بنا سکتا ہے؟ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی صحابہ کرام معذوری کی حالت میں نماز پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بیمار صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ صحابی سجدہ کرنے کے لیے اپنے سامنے ایک تکیہ رکھ کر اس پر ماتھا ٹیک رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تکیہ ہٹا دیا، پھر انہوں نے ایک لکڑی کا تختہ رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بھی ہٹا دیا اور ایک ایسی بات ارشاد فرمائی جو ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم زمین پر سجدہ کر سکتے ہو تو کرو، ورنہ اشارے سے یعنی کہ ہوا میں سجدہ کرو اور اپنے سجدے کے اشارے کو رکوع کے اشارے سے تھوڑا نیچے رکھو۔ دوستو، اس حدیث مبارکہ سے یہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ اسلام نے ہم پر کوئی سختی نہیں ڈالی۔ اگر آپ زمین پر سجدہ نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اشارہ کرنے کی رعایت دے دی ہے۔ اپنے سامنے زبردستی کوئی میز، کرسی یا لکڑی کا تختہ رکھ کر اس پر ماتھا ٹیکنا سنت کے خلاف ہے۔ فقہ کی مشہور کتاب مراقی الفلاح میں بھی یہ لکھا ہے کہ ایسی کسی چیز پر ماتھا ٹیکنا مکروہ یعنی ناپسندیدہ ہے، کیونکہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ سجدہ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کا نام ہے اور وہ عاجزی آپ کے جھکنے سے ثابت ہو رہی ہے۔ جب آپ ہوا میں اشارہ کرتے ہیں تو وہ اللہ کے ہاں قبول ہے، اس کے لیے کسی لکڑی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائیو، یہاں رک کر ذرا ایک عملی مثال پر غور کرتے ہیں تاکہ آپ کو اس بات کی سنگینی کا اندازہ ہو۔ تصور کریں کہ ایک مسجد میں 2 شخص کرسی پر بیٹھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایک شخص وہ ہے جس نے سنت کے مطابق صرف اشارہ کیا اور دوسرا وہ ہے جس نے اپنے سامنے ایک اونچی میز یا لکڑی کا تختہ رکھا ہوا ہے اور وہ ماتھا ٹیکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بظاہر دیکھنے میں تو شاید وہ دوسرا شخص زیادہ محنت کرتا نظر آ رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ایک بہت بڑی مشکل میں پھنس رہا ہے۔ وہ مشکل کیا ہے؟ جب آپ اپنے سامنے کوئی میز یا تختہ رکھتے ہیں تو آپ کا پورا ذہن اور توجہ اس بات پر لگی ہوتی ہے کہ میرا ماتھا اس تختے کے عین درمیان میں لگے۔ آپ کا ارتکاز یعنی فوکس اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہٹ کر اس لکڑی کے ٹکڑے پر آ جاتا ہے۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک طرح کا تکلف ہے؟
اسلام میں عبادت کو سادہ رکھا گیا ہے تاکہ آپ کا دل اللہ سے جڑا رہے۔ ایک اور باریک نکتہ یہ ہے کہ جب آپ میز پر ماتھا ٹیکتے ہیں تو آپ کا جسم ایک غیر فطری یعنی ان نیچرل پوزیشن میں آ جاتا ہے۔ آپ کے کندھے کھنچ جاتے ہیں اور آپ کی کمر پر دباؤ پڑتا ہے۔ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو اشارے کا حکم ہے اس میں ایک عجیب سکون ہے۔ اس میں آپ کو کسی چیز کا محتاج نہیں کیا گیا۔ آپ جہاں بھی ہوں، چاہے گھر میں، چاہے سفر میں، چاہے ہسپتال میں، آپ کو سجدے کے لیے کسی فرنیچر کی تلاش نہیں کرنی پڑتی۔ آج کل ہم نے جو یہ کرسیوں کے آگے تختے لگا لیے ہیں، یہ دراصل ایک غلط رواج کی شکل اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس لکڑی پر سر رکھے بغیر سجدہ ہوتا ہی نہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو آپ کی پیشانی کی رگڑ نہیں، آپ کے دل کا جھکاؤ چاہیے۔ یاد رکھیں، اگر آپ اس میز کے چکر میں پڑے رہے تو آپ کا یہ عمل آپ کی نماز کی روح کو زخمی کر دے گا۔ یہ وہ فرق ہے جو ایک سنت والے نمازی اور ایک رسم والے نمازی میں ہوتا ہے۔ لیکن بھائیو، یہاں ایک بہت ہی باریک اور خطرناک بات یہ ہے جو ہم سب نظر انداز کر دیتے ہیں۔ فرض کریں آپ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن نماز ختم کرنے کے بعد آپ کا ایک چھوٹا سا عمل آپ کی ساری محنت پر پانی پھیر دیتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی آخری غلطی ہے جو سائنس اور شرعی دونوں لحاظ سے آپ کے جسم اور آپ کی عبادت کے لیے نقصان دہ ہے؟ یہ ہمارا 5واں اور آخری پوائنٹ ہوگا جو اس پوری ویڈیو کا نچوڑ ہے۔ اگر آپ نے یہ نہ سمجھا تو شاید آپ کی آنے والی نمازیں بھی ان 4 پوائنٹس کے باوجود ادھوری رہ جائیں گی۔ اس آخری راز کو جاننے کے لیے ساتھ رہیے گا، کیونکہ یہ بات آپ کو کوئی دوسرا نہیں بتائے گا۔ دوستو، 5واں پوائنٹ ہے تلافی کی راہ، سائنسی حکمت اور شرعی سکون۔ بھائیو، ہم نے اب تک وہ 4 بڑی غلطیاں جان لی جو ہماری نمازوں میں رکاوٹ بن سکتی ہیں، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو برسوں سے ان غلطیوں کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، ان کا کیا ہوگا؟ اور کیا کرسی پر نماز پڑھنے کا کوئی ایسا سائنسی پہلو بھی ہے جو ہماری صحت اور ہماری عبادت دونوں کو فائدہ پہنچا سکے؟ دوستو، سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ بہت غفور و رحیم ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286، اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اگر آپ نے اب تک ناواقفیت یا علم نہ ہونے کی وجہ سے کوئی غلطی کی ہے تو سچے دل سے توبہ کریں اور آج ہی صحیح طریقے پر عمل شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نیتوں کا حال جانتا ہے۔ دوسری اہم بات جو سائنسی لحاظ سے بھی ثابت ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کرسی پر بیٹھ کر اشارے سے سجدہ کرتے ہیں تو آپ کی کمر اور گردن کا جھکاؤ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اگر آپ زبردستی بہت زیادہ جھکنے کی کوشش کریں گے تو آپ کے موہروں یعنی سپائن پر دباؤ پڑے گا جو درد کو مزید بڑھا سکتا ہے۔ بھائیو، ذرا اس بات کی سائنسی گہرائی کو سمجھیں۔ انسانی ریڑھ کی ہڈی یعنی ہماری کمر کے موہروں کی بناوٹ ایسی ہے کہ جب ہم قدرتی طور سے جھکتے ہیں تو بوجھ پوری کمر پر برابر تقسیم ہوتا ہے، لیکن جب آپ کرسی پر بیٹھ کر زبردستی کسی میز تک پہنچنے کے لیے آگے کو بہت زیادہ کھنچتے ہیں تو آپ کے L4 اور L5 موہروں پر دباؤ اپنی حد پار کر جاتا ہے۔ ڈاکٹرز اور فزیو تھراپسٹ بتاتے ہیں کہ عمر کے اس حصے میں جب ہڈیاں پہلے ہی کمزور ہوتی ہیں، ایسا غیر ضروری جھکاؤ موہروں کے درمیان موجود ڈسک کو سلپ کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں رعایت دی کہ سجدے کا اشارہ رکوع سے تھوڑا نیچا رکھو، اس میں اتنی بڑی طبی حکمت چھپی ہے کہ آپ کا جسم کسی بھی قسم کے بڑے خطرے سے بچا رہتا ہے۔ اسلام کا ہر حکم انسانی فطرت کے عین مطابق ہے۔ اگر آپ اللہ کے بتائے ہوئے آسان طریقے کو چھوڑ کر اپنے لیے مشکل راستہ چنیں گے تو آپ نہ صرف سنت سے دور ہوں گے بلکہ اپنے جسم کو بھی ہسپتال کی دہلیز تک لے جائیں گے۔ اس لیے اپنی نماز کو سادہ بنائیں اور سنت کی برکتوں سے اپنے جسم کو بھی شفا دیں۔ اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس نے آپ کو صرف تھوڑا سا جھکنے کا حکم دیا ہے تاکہ آپ کا جسم بھی محفوظ رہے اور آپ کا سجدہ بھی مکمل ہو جائے۔ یاد رکھیں، نماز صرف جسمانی ورزش نہیں بلکہ یہ روح کا اللہ سے تعلق ہے۔ اگر آپ کا جسم معذور ہے تو کوئی بات نہیں، آپ کا دل تو معذور نہیں ہے۔ اپنی آواز میں عاجزی، اپنے دل میں اللہ کا خوف اور اپنے طریقے میں سنت کی پیروی لائیں، پھر دیکھیں کہ وہی کرسی آپ کے لیے جنت کا راستہ کیسے بنتی ہے۔ بھائیو، آج ہم نے کرسی پر نماز کے ان 5 نازک پہلوؤں کو سمجھا جن پر ہماری برسوں کی محنت کا دار و مدار ہے۔ یاد رکھیں، دین سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے اور غلطی کی اصلاح کرنا بہادری کی علامت ہے۔
اگر آج تک ہم سے نادانی میں کوئی کمی رہ گئی تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ توبہ کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھتا ہے۔ دوستو، یہ ویڈیو صرف ایک پیغام نہیں بلکہ ایک امانت ہے۔ اگر آپ کے خاندان میں، آپ کے دوستوں میں یا آپ کے محلے کی مسجد میں کوئی بھی ایسا بزرگ یا جوان ہے جو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو یہ ویڈیو ان تک پہنچانا اب آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر کسی کی نماز کو ضائع ہونے سے بچا لے۔ اگر آپ کو ہماری یہ علمی اور تحقیقی کاوش پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے چینل اوکے کوٹس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ دین اور حکمت سے بھری ایسی ہی مستند ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ دوستو، ہمیں نیچے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کیا آپ کو ان میں سے کسی پوائنٹ کا پہلے علم تھا یا نہیں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم ایک اور ایسے ہی حساس اور اہم موضوع پر بات کریں گے جس کا تعلق آپ کی روزمرہ زندگی اور آخرت سے ہے۔ تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔